الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويمر يهوى مسناعي بأزاره مسعير ولاموه وفيعام مهر پاران وأتام الربود قودش میں منویش واتلامو. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir into them. He shined from Mount Paran and came with 10,000 of saints. From his right hand went a fairy half for them. Shami Israel, Adoni Ehad, Adoni Elohim, and Jews issued him. The first of all commandment is, Hear Israel, the Lord and God is one Lord. Haqqo mamittadin bikillo Muhammadim Zahdudim Bedamraim Banuta Yapu Shalam. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes had nothing in. Our cycle is Ippivan, 3 headers have already time. But after me Mittiya comes while still this happy cycle lasts. Before still of your Salesh this Buddha, then Mittiya called supreme and affalment, the chief, the Gospel Buddha. Brahmanandam Param Sukhdam Kevalam Gunan Murtiyam Gaganasadarsham Tattvami Sadhi Lakshyam Sarvadi Shakshi Bhutam Tirigunaretam Bhav Atitam Agocharam Nishabdam Nishunyam Niralambam Barmochate Allo Jeshtam Shreshtam Paramam Purnam Brahmanam Allam Allo Rasul Muhammad Rakabarasiye Allo Allam Shaparyagat Shukram Akayam Abarrananam Asnaviram Shuddham Apapuvidam Kavihimanishi Parbo Swambo Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid walam yulad Walam yakul lahu kufuwan ahad. اکو سمرو نان کا جو جلتل رہیے سمائے دوجا کاہے سیویے جو جمے تے مر جائے. اول اللہ نورا پایا قدرت دے سب بندے ایک نور تھے سب جگ اگ گیا کون بھلے کون مندے. میم محمد من تو من کتابہ چار من خدائے رسول نو سچا ہی دربار. کتھے نور محمد دتھے نبی رسول قدرت دیکھ دی نان کا خودی گئے سب بھول. 23 حروف قرآن دے 23 سپارے کین 23 حروف قرآن دے 23 سپارے کین تسی وچ بہت نصیحتاں سن سن کرو یقین. احمد کے شہ شریر لولاق آمد جانے است کا زالائش تن پاک آمد. ایک حرف دے مجموعہ عز و شرفش لولاق لما خلقت الافلاق آمد. سوورم اسپولہ سوورم ہردائے مزدہ سخاری میرستو
इदमो जना उपशिरुत नराशंश षष्टियम सहस्र नवतियम चकोरम आरुष्मिषु दुमहे। बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला, बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला। सारे जहां से ढूंढ के लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाब मदीना नहीं मिला। अजीजाने गिरामी, अमायदीन शहर, नौजवान भाइयों बुजुर्गों और ऑनलाइन ये प्रोग्राम सुन रहे नौजवान बुजुर्ग और मेरी माओ और बहनों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद शरीफ की ये मजलिस और इसी निस्बत से मैंने मुख्तसर से अंदाज में खुतबा पेश किया है और खुतबा मुख्तलिफ जबानों में पेश किया। इसकी वजह यह है कि आज खास तौर पर आप ये समझ लें कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे। कोई मुस्लिम भाई ये सोचता हो कि ताजदार मदीना को सिर्फ मुसलमानों का नबी बनाकर भेजा गया, ऐसा नहीं है। मैंने खुतबे के दरमियान जो आयत तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। तो आप सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बनकर नहीं आए, बैनुल अक़वामी सतह पर, वर्ल्ड लेवल पर आप सारी इंसानियत के मैसेंजर बनाकर भेजे गए। चूंकि वक्त मुख्तसर है, लॉकडाउन के हालात हैं और हाजी हजरत सलाहुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का हुक्म भी है कि 10 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म होना है। 10 बजे के बाद लॉकडाउन शुरू होता है और सच्ची बात यह है कि हम उसूल के पाबंद हैं, कवानीन के पाबंद हैं, इसलिए 10 बजे तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम चलेगा। मैंने जो आपके सामने मुख्तलिफ जबानों में खुतबे को पेश किया, आपको इंटरनेशनल नबी बनाकर भेजा गया, इसीलिए मैंने अपने खुतबे के दरमियान सबसे पहले कुरान पाक की आयत तिलावत की, फिर उसके बाद तौरात मुकद्दस की दो आयतें सुनाई और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट आपके सामने किया। फिर उसके बाद इंजील शरीफ से एक आयत नकल की और उसका अंग्रेजी तर्जुमा आपके सामने किया। फिर उसके बाद मैंने सुरयानी जबान से एक आयत नकल की और उसका अंग्रेजी अनुवाद आपके सामने किया। फिर उसके बाद मैंने इब्रानी जबान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो नगमा नकल किया जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर कुदसी के इंतजार में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नगमा इब्रानी जबान में पढ़ते थे। फिर उसके बाद मैंने अल्लाह की तौहीद बयान की। फिर उसके बाद मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की हकीकत बयान की और इसी सिलसिले में कठोपनिषद के श्लोक नकल किए, अल्लोपनिषद का मंत्र पढ़ा, वेद के आयतें आपके सामने पेश की और उसके बाद रामायण के चौपाई भाषा तुलसीदास जी की किताब रामचरितमानस से कुछ आयतें जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर कुदसी के बारे में बताई गई हैं, उनका हवाला पेश किया। फिर उसके बाद फारसी के चंद अशार पढ़े। फिर उसके बाद मैंने वेदों में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिजरत का हुक्म दिया गया था उसका जो हवाला मौजूद है वो आपके सामने पेश किया। फिर उसके बाद मैंने खुतबे के आखिर में उर्दू के एक शेर के साथ अपने खुतबे को पूरा किया। मेरे भाइयों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरनेशनल नबी बनाकर भेजे गए थे। आप इंटरनेशनल प्रोफेट, इंटरनेशनल मैसेंजर बनाकर भेजे गए, सिर्फ मुसलमानों के नबी बनाकर नहीं भेजे गए। आइए तारीख के हवालों को पढ़ें तो हिंदुस्तान के एक मशहूर ऋषि गुजरे हैं जिनका नाम है गौतम बुद्ध।
गौतम बुद्ध जी के एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है मिस्टर वॉरेन। मिस्टर वॉरेन अपनी किताब बुद्धिज्म इन वंशलेशन में लिखते हैं कि जब गौतम बुद्ध जी का आखिरी वक्त आया तो साखुओं के एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी ईश्वर की तपस्या में लीन थे, खुदा की इबादत में डूबे हुए थे। आपके पास आपके चेले नंदा मौजूद थे। नंदा की आंखों से आंसू जारी था, रो रहे थे। गौतम बुद्ध जी ने देखा कि नंदा रो रहे हैं, तो नंदा ने गौतम बुद्ध जी से कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि आप इस दुनिया से सिधार रहे हैं, जा रहे हैं, आपको निर्वाण मिल गया, और मेरे रोने की वजह यह है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके बाद हमारी नजात का सामान क्या होगा, बख्शिश का सामान क्या होगा। गौतम बुद्ध जी ने उनके रोते हुए अंदाज को देखकर और उनके सवाल को सुनकर कहा कि नंदा सुन लो, तुम मेरे शागिर्द हो, मैं कोई आखिरी नबी नहीं हूं। मेरे बाद एक नबी आएंगे और मेरे से पहले 3 बड़े रसूल गुजर चुके हैं। मैं कोई आखिरी नबी नहीं हूं। मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनकी खास 3 पहचानें होंगी। नंदा सुन लो, जिनके अंदर तुम ये 3 पहचानें पा जाओ, समझ जाना उन्हीं से तुम्हारी नजात का सामान होगा, समझ जाना उन्हीं से तुम्हारी बख्शिश का सामान होगा। नंदा सुनो, उनकी पहली पहचान ये होगी कि वो सारे नबियों के इमाम होंगे। उन्होंने बताया कि उनकी पहली पहचान ये होगी कि वो सारे नबियों के इमाम होंगे, और उनकी दूसरी पहचान ये होगी कि वो सारे फरिश्तों के सरदार होंगे। नंदा, उनकी तीसरी पहचान ये होगी कि वो दुनिया के हर मजहब के इंसानों के सरदार होंगे। नंदा, जिनके अंदर तुम ये 3 पहचानें पा जाओ, समझ जाना उन्हीं से तुम्हारी नजात का सामान होगा, उन्हीं से तुम्हारी बख्शिश का सामान होगा। और अगर तुम उनका नाम सुनना चाहो तो लो, सुनो। पाली जबान में उनका नाम होगा मिट्टिया, संस्कृत की जबान में उनका नाम होगा मैत्रिया, और कुरान की जबान में उनका नाम होगा रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा आपने, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी तशरीफ आवरी नहीं हुई, लेकिन पेशन गोई की गई कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जो सारी दुनिया के हर मजहब के इंसानों के सरदार होंगे। और बात यही खत्म नहीं हुई। हमारे प्यारे हिंदू भाइयों की 4 अहम किताबें हैं, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जिसको वेदों का मजमुआ, और उसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक इंट्रोडक्शन कराया गया, कहा गया, बताया इदमो जना उपशिरुत नराशंशा षष्टियम सहस्रा नवतियम चकुरम आरुष्मिषु दोमय, कि जब अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म फरमाएगा, मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ जाने का हुक्म होगा, तो ऋषि कहते हैं कि मैं उस नबी बरहक का नाम लेने जा रहा हूं जिसका नाम अदब के दायरे में, अदब के सांचे में डलकर सुनो। उनका नाम होगा नराशंशाह। ये 2 लफ्ज हैं, दोनों को मिलाया गया है। नर माने इंसान और शंशा माने जिसकी तारीफ की गई हो, तारीफ के काबिल इंसान। नर और शंशा दोनों को मिलाए नरष्टा शवाशंश, यानी तारीफ के काबिल इंसान। दुनिया की तारीखी किताबें पढ़ लें, तमाम किताबों का मुताला कर लें, किसी भी प्रोफेट, किसी भी मैसेंजर, किसी भी बख्शूर, किसी भी तीर्थंकर के नाम के माने तारीफ के काबिल इंसान नहीं मिलते। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के माने, मोहम्मद के नाम के माने तारीफ के काबिल इंसान है। ऋषि ने कहा कि वो नराशंशाह आएंगे और उनको हिजरत का ऐलान होगा। वो मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हजरत अबू बकर के साथ हिजरत फरमाएंगे। और हिजरत का मकसद क्या होगा? षष्टियम सहस्रा नवतियम। और जब आपको हिजरत का हुक्म होगा और आप निकलेंगे तो अहले कुरैश जो इस्लाम के दुश्मन होंगे आपको चारों तरफ से घेर लेंगे, और घेरने वालों की तादाद 60,090। षष्टियम सहस्रा, ये वेदों के दलाइल हैं। षष्टियम सहस्रा नवतियम, 60,090 दुश्मन आपको घेर लेंगे।
دنیا کے کسی پروفیٹ کے بارے میں، دنیا کے کسی بخشور کے بارے میں، دنیا کے کسی تیرتھنکر کے بارے میں، دنیا کے کسی میسنجر کے بارے میں آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہیں ہجرت کا اعلان ہوا ہو اور 60,090 دشمنوں نے انہیں گھیرا ہو۔ عربی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کامل ابن اسیر، اور ہندوستان کی ایک بہت اہم کتاب ہے جس کا نام ہے سمحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں لکھا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اعلان فرمایا گیا تو اہل قریش نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا، اور جب گھیرا تو گھیرنے والوں کی تعداد 60,090 تھی۔ ثابت ہو گیا۔ اب بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ کا ششٹیم شاشرا نوتیم چکورم چکورم، آپ ہجرت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 60,090 دشمنوں کے بیچ سے آپ کو نکالے گا اور آپ ہجرت کریں گے چکورم، اور ہجرت اس لیے کریں گے کہ پیسفل ایکٹیویزم پوری دنیا میں انسانیت برپا کر سکے۔ یہ آپ کی ہجرت کا مقصد ہوگا۔ یہ ویدوں کے دلائل ہیں۔ اور ادھر آپ نے گوتم بدھ جی کی دلیل سنی، بات یہ ختم نہیں ہوئی۔ آپ کے آنے سے قبل آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف بڑے پیمانے پر کرایا جا چکا تھا، بڑے پیمانے پر۔ آئیے مطالعہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو پڑھیں۔ حضرت موسیٰ کی تورات میں بڑی عجیب بات ملی۔ موسیٰ کی تورات میں ملا وَيُمَرْيَهُ مِسِّنَاعِ بَأُزَارِهِ مِسَّعِيرِ وَلَامُهُ وَفِيَا مَهْرْ پاران وَأَتَامُ الرَّبُودُ قُودَشْ مَيْ مَنُوِشْ وَأَتْلَامُ And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir into them. He shined from Mount Paran and came with 10,000 of sand from his right hand, want a fiery how for them. اللہ کا جلوہ سعیر کی پہاڑی سے چمکے گا، محمد الرسول اللہ فاران کی چوٹیوں سے چلیں گے جو مکے کی پہاڑی کا نام ہے۔ آپ اس پہاڑی سے چلیں گے تو آپ کے ساتھ 10,000 مقدس صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ چلے گی۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا، وہ اتنا روشن قرآن ہوگا کہ جب آپ کا ظہور ہوگا اور قرآن ہوگا تو ساری کتابوں کی روشنیاں اس قرآن کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائیں گی، ساری کتابوں کی روشنیاں اس قرآن کی روشنی کے سامنے ہیچ ہو جائے گی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان و یقین اور دین جو اللہ کا دین وہ لے کر آئیں گے ساری دنیا میں بکھر جائے گا، روشن دانوں میں بکھر جائے گا، دروازوں میں پہنچ جائے گا، آوازوں میں پہنچ جائے گا، دلوں میں پہنچ جائے گا، ذہنوں میں پہنچ جائے گا، کانوں میں پہنچ جائے گا۔ دنیا اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن کے ساتھ آئیں گے تو پوری انسانیت کو دو پیغام دیں گے۔ پہلا پیغام آپ کا ہوگا وحدت الہ، اللہ کو ایک جانو، اور وحدت انسانیت آپ کا یہ دوسرا پیغام ہوگا۔ اسی مینیفیسٹو کے لے کر پوری دنیا میں امن و امان برپا کریں گے اور اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہر گھر ہر روشندان میں پہنچا دیں گے۔ یا آپ نے تورات کا حوالہ سنا، آئیے انجیل کا بھی سن لیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں ایک دعا کی، اور دعا کی تھی، دعا یہ تھی and I will pray the Father and he shall give another comforter and he may abide with you forever۔ اے خدا، اے اللہ، اس دنیا میں جو نبی آئے، جو بخشور آئے، جو تیرتھنکر آئے، جو میسنجر آئے، وہ آ کر چلے گئے، کوئی آ کر رہنے والا نہ ہوا، لیکن یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے نبی کو، انجیل کی زبان میں ایسے فارقلید کو، ایسے کمفورٹر کو، ایسے میسنجر کو، ایسے بخشور کو آپ بھیج دیجئے کہ جب آپ آئے تو آ کر جانے والے نہ ہوں، آپ کا پیغام قیامت تک ساتھ رہے، آپ کی سیرت قیامت تک ساتھ رہے، آپ کی ہدایت قیامت تک ساتھ رہے، اور آپ پر ایک ایسی کتاب نازل ہو جو قیامت تک تمام انسانوں کو ہدایت دیتی رہے۔ میرے بھائیوں، انجیل، تورات، گوتم بدھ جی کی کتاب اور ویدوں کے حوالے سے آپ نے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن تعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ درود شریف کی مجلس کی برکت سے آپ کو وہ دلیلیں بتائی جا رہی ہیں جس کو دنیا بہت کم جانتی ہے، ہم بتاتے ہیں لوگ۔ اور چونکہ یہ پروگرام حاجی عادل چودھری صاحب کے گھر پر ہے اور
کھلی فضا میں ہے، مسجد میں ادبن میں یہ آیتیں یہ شلوک نقل نہیں کرتا، اور چونکہ یہ درود شریف کی مجلس ہے تو یہ ضروری تھا کہ ان دلیلوں سے آپ کو روشناش کرایا جائے۔ اور بڑی بات، ہندوستان کی جو مشہور کتاب ہے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا، قرآن نے ذکر کیا فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں آرام سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ دیکھو اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تفصیل بہت لمبی تفصیل ہے۔ حضرت آدم نے پھل کھایا، دنیا میں بھیجا گیا۔ سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو 350 سال تک شری لنکا کی پہاڑی نودوں پر 350 سال تک روتے رہے، اور 350 سال کے بعد انہوں نے ایک دعا کی، اور دعا کی فَتَلَقَّى يَا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور انہوں نے دعا کہ اللہ اس نبی کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما جو آخری نبی بن کر آنے والے ہیں۔ اللہ نے پوچھا کہ آیت کیسے ملی، یہ بات کیسے پتا چلی؟ تو آدم نے کہا کہ جب میں جنت میں تھا تو میں نے نام دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے محمد کا نام دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ کوئی آخری نبی آ رہے ہیں جن کے لیے اس کائنات کو سجایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم اگر اس نبی کو نہ بھیجنا ہوتا تو تمہیں بھی نہ بناتا، تمہیں بھی نہ بناتا۔ ٹھیک اسی پوزیشن کے بنا پر، اسی پوزیشن کے بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرنیشنل نبی بنایا گیا۔ آپ کا ذکر مبارک، آپ کا انٹروڈکشن تاریخ کی کتابوں میں، رام چریتر مانس میں، رامائن کی چوپائی بھاشا میں، الوپنشد میں، کٹوپنشد میں آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف کرایا گیا۔ لیکن چونکہ مختصر پروگرام ہے، ان حوالوں کو اگر پیش کیا جائے تو سچی بات عرض کرتا ہوں 2 سال سے تو پروگرام ہی نہیں ہو رہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب یہ باتیں پیش کرتا ہوں لاکھوں کے مجمع میں، تو صرف دلیلیں پیش کرنے میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ میں نے مختصر سے انداز میں آپ کو یہ دلیلیں پیش کی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل آپ کو سجایا اور سنوارا گیا، اور اس طرح سجایا سنوارا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل میں دعا کی تو آپ کی دعا اللہ کے رسول کے ظہور کے لیے 510 سال کے بعد قبول ہوئی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو آپ کی دعا 2410 سال کے بعد قبول ہوئی۔ 510 سال حضرت عیسیٰ، 2410 سال حضرت ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اس طرح سجایا سنوارا گیا اور آپ کی تشریف آوری ہوئی تو جیسا کہ آپ نے تورات میں سنا کہ آپ 2 مینیفیسٹو لے کر آئے، 2 پیغام لے کر آئے، 2 اعلان لے کر آئے۔ سب سے پہلا پیغام وحدت الہ، اللہ کو ایک ماننا، سب سے پہلا پیغام۔ اور یہ وہ پیغام تھا کہ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس پیغام کو دلوں میں اتارنے کے لیے عرب کی سنگلاخ وادیوں کے اندر اس وقت جہالت بجلی کی طرح دوڑ رہی تھی، انسان انسان کا دشمن بن چکا تھا، ماں بہنوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں تھی، لوگ ذرا ذرا سی باتوں میں آ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، انسانیت پامال ہو چکی تھی، انسانیت شرمندہ ہو چکی تھی، انسانیت کرا رہی تھی، چیخ رہی تھی، پکار رہی تھی۔ اسی دور جہالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحدت الہ کا پیغام لے کر بھیجا گیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان، اور دوسرا پیغام وحدت انسانیت کا پیغام۔ اور جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اور آپ نے جھلستی ہوئی انسانیت پر اپنی شبنمی فہار ڈالی
تو انسانیت کی کھیتی پھر لہلا اٹھی۔ آپ نے کس طرح قربانی دی، وحدت الہ کو کس طرح عام کیا؟ آئیے روایتوں سے پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ حالات یہ تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اہل قریش نے آپ کو ستانا شروع کیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہیں تو میں ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں بھیج دوں اور یہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، نہیں، میں اللہ کا دین واحد لے کر آیا ہوں۔ اور قربانی اس درجے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تفریح کے لیے نکلے، کھجور کے باغ میں پہنچے۔ کھجور کے باغ میں کچھ کھجوریں زمین پر گری ہوئی تھی، آپ نے انہیں اٹھایا، صاف کیا، دھویا اور دھو کر ان کھجوروں کو کھانے لگے۔ آپ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر، تم کھجوریں نہیں کھاؤ گے؟ تم نہیں کھاؤ گے؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، تیرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ قربانی تھی، وحدت الہ کو عام کرنے کی قربانی تھی، وحدت الہ کو عام کرنے کی۔ اور اسی محنت اور اسی قوت برداشت کی وجہ سے آج جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ اسی روحانی فیض کا نتیجہ ہے۔ آج جو حضرت حاجی صلاح الدین صاحب محنت کر رہے ہیں، اسی روحانی فیض کا نتیجہ ہے۔ آج جو پوری دنیا میں دین باقی ہے، اسی روحانی فیض کا نتیجہ ہے۔ آج جو یہ علماء اپنے صفات کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ موجود ہیں، اسی روحانی فیض کا نتیجہ ہے۔ آج جو آپ دنیا کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کر رہے ہیں، طرح طرح کی ویرائٹیز، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی لذتیں، اسی روحانی فیض کا نتیجہ ہے، اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ ہم تو تھوڑا سا پروگرام کرتے ہیں، ہم تو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کچھ ہی دیر میں نعمتوں کی بھرمار ہمارے سامنے کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی زندگی سے عبرت حاصل نہیں کی کہ وحدت الہ کے مشن کو، وحدت الہ کے مینیفیسٹو کو، وحدت الہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے؟ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کرتا اٹھایا، کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے بھوک اتنی تیز لگی ہے، اتنی تیز لگی ہے کہ میں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ بھوک کو برداشت کر سکوں۔ اللہ کے رسول نے اپنا اٹھایا اور فرمایا دیکھ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے، 2 پتھر باندھے ہوئے۔ دین ایسے نہیں آیا میرے بھائی، وحدت الہ کو ایسے عام نہیں کیا گیا۔ روایتوں میں ایک بڑی عجیب بات، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کی دختر نیک اختر بیٹی، انہوں نے روزہ رکھا۔ حضرت حسن حسین انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور حضرت علی نے بھی روزہ رکھا، چاروں کا روزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ افطاری کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے کچھ روٹی بنا لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی؟ 4۔ ایک حسن کے لیے، ایک حسین کے لیے، ایک علی کے لیے، ایک اپنے لیے۔ 4 روٹیاں بنا کر بیٹھ گئی، افطار کا وقت ہو گیا۔ حضرت حسن نے اپنی روٹی کھانی شروع کی، حسین نے اپنی روٹی کھانی شروع کی، علی نے اپنی روٹی کھانی شروع کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے حصے کی روٹی کھا رہی ہیں۔ آدھی روٹی کھائی ہے کہ ایک دم سے یاد آیا کہ پتہ نہیں میرے ابا کا بھی روزہ ہے، میرے ابا نے روٹی کھائی یا نہیں کھائی، روٹی سے افطار ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں۔ یہ سوچ کر آدھی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر دوپٹے کے کونے کے پلو میں باندھ لیا اور چلنے لگی۔ میں نے روٹی سے افطار نہیں کیا تھا، بیٹی تم نے ٹھیک سوچا۔ اور یہ کہہ کر فاطمہ نے پہلی روٹی کا لقمہ
پہلی روٹی کا لقمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ میرے بھائیوں، کتنی عجیب بات ہے کہ پہلی روٹی کا لقمہ بڑھایا، اور جب جناب رسول اللہ نے روٹی کا پہلا لقمہ اپنے منہ میں لیا تو روتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، تیرے باپ کے منہ میں آج یہ روٹی کا لقمہ 3 دن کے بعد جا رہا ہے۔ 3 دن تک روزہ رکھا، روٹی کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوا۔ وحدت الہ کا یہ پیغام ہے۔ فرمایا کہ فاطمہ، تیرے باپ کے منہ میں 3 دن کے بعد روٹی کا یہ لقمہ جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، چاٹ بھی بناتے ہیں، پکوڑیاں بناتے ہیں، اور طرح طرح کی ویرائٹیز دسترخوان پہ سجاتے ہیں۔ کیا اس نبی کی قربانی کے نتیجے میں ہمیں نہیں ملا؟ کیا نہیں ملا؟ سوچو کہ وحدت الہ کو عام کرنے کے لیے، دلوں میں اتارنے کے لیے کس طرح آپ نے برداشت کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ، تیرے باپ کے منہ میں روٹی کا یہ ٹکڑا 3 دن کے بعد جا رہا ہے۔ 3 دن کے بعد فاطمہ رونے لگی، روٹی کھلانے لگی۔ جب روٹی کا آخری ٹکڑا بچا ہے تو فاطمہ زارو قطار رونے لگی، فاطمہ زارو قطار رونے لگی۔ پوچھا، اے بیٹی، اب تو میں نے روٹی کھا لی، اب کیوں روتی ہے؟ فاطمہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ ابا حضور، کل بھی روزہ رکھنا ہے، آپ بھی رکھیں گے، میں بھی رکھوں گی، گھر میں آٹا نہیں ہے، پتہ نہیں کل روٹی پکے یا نہ پکے، میرے گھر کا چولہا جلے نہ جلے، آپ کے گھر کا چولہا جلے نہ جلے، آپ تو سرور کائنات ہیں۔ 3 دن کے بعد آج روٹی نصیب ہوئی، اس لیے روتی ہوں، اس لیے رو رہی ہوں کہ کل میرے نبی برحق، میرے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی سے افطار کرے نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے بڑا ہی درد بھرا جواب دیا اور فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ صبر کر، فرمایا اے بیٹی صبر کر، تو بھی صبر کر، میں بھی صبر کرتا ہوں، اور اس صبر کی برکت سے اللہ میری امت کے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ وحدت الہ کا مینیفیسٹو تھا۔ ٹائم ہو گیا نا؟ یہ وحدت الہ کا مینیفیسٹو تھا، یہ وحدت الہ کا یقین تھا کہ صبر سے فاقوں کو سہ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر دین آپ تک پہنچا ہے، دین آپ تک پہنچا ہے، اور دین کے لیے قربانی دینے والوں کو اللہ سرفراز، دین کی حفاظت کے اگر ضامن ہیں تو یہ صرف علماء ہیں، صرف علماء ہیں، صرف علماء ہیں۔ انہی کے سینوں میں درد ہے دین کا۔ حضرت حاجی صلاح الدین صاحب کی کہ درود شریف کی مجلس، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے درود شریف کی مجلس شہر کے پریزیڈنٹ، مہانگر ادھیکش، لیڈر عادل چودھری صاحب کے گھر پہ شروع کروائی۔ ایک بڑی عجیب بات یاد آ گئی، گجرات میں کسی مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ امام صاحب عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو داہنے سائیڈ والے گروپ نے کہا کہ امام صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ بائیں سائیڈ والے گروپ نے کہا کہ نہیں، امام صاحب نے 4 رکعت پڑھائی ہے۔ داہنے سائیڈ والوں کو غصہ آ گیا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بائیں سائیڈ والوں نے کہا ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم مسجد میں پہنچے بس وہیں امام کی کمیاں شروع، کہ امام صاحب 1 منٹ لیٹ آئے، امام صاحب مصلی پہ دیر سے کھڑے ہوئے، مؤذن صاحب نے لمبی اذان نہیں دی، مسجد میں صفائی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اللہ کا گھر سمجھ کر دنیاوی باتوں کو بڑھانا ذلت کا سبب بنتا ہے۔ جو آپ کا قائد ہے،
جو ممبر رسول پر کھڑا ہو رہا ہے اور وہاں کھڑے ہونے والے کو آپ یہ کہیں کہ امام صاحب 1 منٹ لیٹ آئے، امام صاحب دیر سے کھڑے ہوئے، لمبی قرات نہیں ہوئی، تو پھر آپ کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز دل کا نام ہے، نماز زبان کا نام نہیں ہے، نماز دماغ کا نام نہیں ہے، نماز آنکھ کا نام نہیں ہے، نماز ہے دل سے اللہ کو راضی کرنے کا، اور اس طرح راضی کرنے کا کہ صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو دنیا کو بھول جاتے تھے۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور، امیر المومنین، دشمن اسلام نے سوچا کہ عمر کو کیسے قتل کریں، تو مشورہ کر لیا کہ نہیں، عمر کو صرف نماز میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور کیسے؟ مشورہ ہوا کہ ایک کو تیار کرو اور عمر کے پیچھے کھڑا کر دو۔ منافق کو تیار کیا، اس کو خنجر دیا اور پیچھے کھڑا کر دیا۔ اب حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، کہا اللہ اکبر، نیت باندھ لی۔ سارے صحابہ نے اللہ اکبر، نیت مان لی، ختم، دنیا کا معاملہ ختم، بھول گئے، پتہ نہیں، اب بس اللہ ہے، دل اور اللہ، دل اور اللہ، اور امام صاحب کی آواز، دل اور اللہ، دل اور اللہ، اور امام صاحب کی آواز۔ عمر نے کہہ دیا اللہ اکبر، سارے صحابہ نے کہا اللہ اکبر، باندھ لی نیت۔ اب اس دشمن اسلام نے دیکھا، منافق نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، کھنجر نکالا، عمر کے پیٹھ پر پہلا وار کیا، ایک، عمر ٹس سے مس نہیں ہوئے، دوسرا وار کیا، 2، عمر ٹس سے مس نہیں ہوئے، تیسرا وار کیا، عمر ٹس سے مس نہیں ہوئے، چوتھا وار کیا، عمر تھوڑا سا لڑکھڑائے، جب 5واں وار کیا اور خون کا فوارہ بہہ پڑا اور حضرت عمر لڑکھڑانے لگے، تو پیچھے سے ایک صحابی کو آگے کیا اور چیخ کر کے کہا کہ عمر مرتا ہے مرنے دو، نبی کی امانت میں فرق نہیں پڑنے دینا۔ یہ نماز تھی۔ غرضے کے بعد دور چلی جائے گی۔ داہنی سائیڈ والوں نے کہا کہ امام صاحب نے آج 2 رکعت نماز پڑھائی، اور بائیں والوں نے کہا 4 رکعت پڑھائی۔ دونوں آپس میں لڑ پڑے، بحث شروع ہو گئی، مسئلہ بڑھ گیا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، لمبی داڑھی والے، وہ وہیں بیٹھے تھے، وہ دیکھ رہے تھے دونوں گروپ کو، اور وہ نمازی تھے 5 وقتہ۔ کبھی کبھی وہ بیان بھی کیا کرتے تھے۔ دونوں گروپ نے مشورہ کیا کہ اس مسئلے کو ناپید کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں بوڑھے میاں، ان سے پوچھ لے کہ آج امام صاحب نے کتنے رکعت نماز پڑھائی، اسی پہ اکتفا کر لیں گے، اسی پہ اکتفا کر لیں گے۔ دونوں پہنچ گئے، کہا کہ امام صاحب نے کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ انہوں نے بڑے یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا کہ آج امام صاحب نے عصر کی نماز 2 رکعت پڑھائی ہے۔ جب انہوں نے جواب دیا تو بائیں سائڈ کے گروپ والوں کو غصہ آ گیا، کہا کہ بھائی صاحب، آپ کیا نماز میں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے تھے کہ 1 رکعت پڑھائی پہلا بٹن دبایا، دوسری رکعت پڑھائی دوسرا بٹن دبایا، تیسری رکعت پڑھائی تیسرا بٹن دبایا، چوتھی رکعت پڑھائی چوتھا بٹن دبایا؟ آپ کو اتنا یقین، اتنا کانفیڈنس کیسے؟ اتنا کانفیڈنس کیسے؟ کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد میں گھر چلا جاتا ہوں، تو پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب کتاب، اور دوسری رکعت میں دوسری دکان کا حساب کتاب، اور تیسری رکعت میں تیسری دکان کا حساب کتاب، اور چوتھی رکعت میں چوتھی دکان کا حساب کتاب۔ 4 رکعتوں میں 4 دکانوں کا حساب کتاب کرتا ہوں۔ آج 2 ہی ہوئی تھیں کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور 2 دکانوں کا حساب کتاب باقی رہا، اس لیے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج امام صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو ذلت کا سبب تو بنے گا، وہی نماز اللہ کے پاس پہنچے گی اور اللہ سے گزارش کرے گی کہ اس نے مجھے توڑ مڑوڑ کر پڑھا ہے، اسے دنیا میں ذلیل کر دے۔ اور اللہ کا واسطہ دے کر آپ کے سروں پر پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ مسلمانوں کو عزت مل رہی ہے؟ مل رہی ہے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو جب ایمان والوں کے لیے عزت، تو عزت کیوں نہیں مل رہی؟ صحیح معنوں میں دل نہیں جڑ رہا، دل نہیں جڑ رہا۔ ان صحابی رسول کو دیکھیے،
صحابہ رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا کہ نہیں، میں نے خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھی، اللہ کے رسول کا قول پکا اور سچا ہے۔ آپ نے دوبارہ صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے نماز شروع کر دی، اور جب دوبارہ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور پوچھا کہ بتائیے کچھ انتظام ہوا، بیوی نے مسکرا کر جواب دیا کہ نہیں، ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ نہیں، میرے نماز پڑھنے کے ڈھنگ میں کمی ہے، اللہ کے رسول کا قول پکا اور سچا ہے۔ میرے بھائیو، یہ یقین ہے، اللہ کے رسول کا قول پکا اور سچا ہے۔ اب انہوں نے تیسری مرتبہ صلاۃ الحاجت کی نیت کی اور نماز شروع کر دی، اور اس بار نماز میں اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور جب اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز سے آپ فارغ ہوئے، گڑ گڑا کر نماز پڑھتے رہے، اور جب سلام پھیرا اور پوچھا کہ کچھ انتظام ہوا، تو بیوی نے مسکرا کر جواب دیا کہ الحمدللہ، آٹے کی چکی خود بخود چل رہی ہے اور اس میں سے آٹا آ رہا ہے۔ یہ یقین تھا، اللہ نے یقین پر فیصلہ کیا، اللہ نے یقین پر فیصلہ کیا۔ اور یہ یقین کس نے پیدا کیا؟ نبی پر حق نے پیدا کیا، اور اس یقین کی بنیاد پر اللہ نے آٹے کی چکی کو چلا دیا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے مصلے کو سمیٹا، گھر کے برتنوں میں جو آٹا آ رہا تھا گھر کے برتنوں کو بھر لیا۔ اب سوچا کہ یہ آٹا آ کہاں سے رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اٹھایا چکی کو، آٹا آنا بند، گھبرا گئے، فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا کہ میں نے 3 مرتبہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھی، تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ نے چکی سے آٹا نکلوا دیا، اور جب میں نے گھر کے برتنوں کو بھر لیا اور سوچا کہ یہ آٹا آ کیسے رہا ہے ذرا دیکھوں، چکی کو اٹھایا، آٹا آنا بند۔ اللہ کے رسول کا چہرہ انور سرخ ہوا اور آپ نے فرمایا، اگر تم وہ چکی اٹھا کر نہ دیکھتے تو میری امت قیامت تک اس چکی سے آٹا کھاتی رہتی۔ میرے بھائیو، دین اس طرح آیا ہے۔ اللہ کے نبی وحدت الہ کا مینیفیسٹو، وحدت الہ کا پیغام اس طرح لے کر آئے ہیں۔ اس یقین کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کے اس یقین کی ضرورت ہے، وحدت الہ کو اس طرح سے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا مینیفیسٹو جو آپ نے پیش کیا وہ ہے وحدت انسانیت کا، وحدت انسانیت۔ اور یہ وحدت انسانیت اتنا بڑا موضوع ہے کہ بہت ساری روایتیں اور تاریخ کے اوراق اس سے بھرے پڑے ہیں، موقع نہیں ہے، بات صرف ایک دلیل کے ساتھ بتا کر پھر دعا ہوگی انشاءاللہ، اور پھر جب حاضری ہوگی تو وحدت الہ کی بات تو آپ نے مختصر سے انداز میں سنی، لیکن جب آگے حاضری ہوگی تو اسی سیرت کے تعلق سے حضرت آدم سے اللہ کے رسول کی کرن کی روشنی کس طرح چلی اور حضرت ابراہیم تک کیسے پہنچی، اور حضرت ابراہیم سے اللہ کے رسول کی کرن کی روشنی اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ تک کیسے پہنچی، اور پھر وہ کس طرح سے منظر عام پر اللہ نے آپ کو بھیجا، اس کی تفصیل آئے گی، اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ فی الوقت جو دوسرا مینیفیسٹو ہے وحدت انسانیت کا، وہ یہ ہے کہ میں اپنے کتابوں سے، حدیث کی روشنی سے، قرآن کی روشنی سے بتاؤں تو یہ وہی بات ہوگی جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک دلیل پیش کر دوں، بات یہی مکمل ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی تو وحدت انسانیت پر ایک تفصیلی خطاب وحدت الہ کے تعلق سے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بس یہ بتا دوں کہ کولکاتہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ہیرا لال چوپڑا نے وحدت انسانیت کے تعلق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا، کولکاتہ یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہندو ہیں ڈاکٹر ہیرا لال چوپڑا کہتے ہیں، ماڈرن ہسٹری ایٹریبیوٹس لبرٹی، ایکوالٹی اینڈ فریٹرنیٹی ٹو بی دا آؤٹ کم آف دا فرینچ ریولیوشن، بٹ دا فرسٹ پرسن ٹو پروکلیم اٹ واز دا فاؤنڈر آف اسلام 14 centuries ago۔ انہوں نے فرمایا
کہ آج جو پوری دنیا میں مساوات آئی، آج جو پوری دنیا میں باہمی رواداری آئی، آج جو پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام آیا، آج جس نے انسان کو انسان بنایا، جس نے بھائی کو بھائی بنایا، جس نے جانور پنے سے نکال کر انسانیت کی راہ پر ڈال دیا، یہ کسی کینیڈین کی قوم نے یہ قربانی نہیں دی، یہ کسی انگریزوں کی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی امریکن کی قوموں کی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ 1400 برس پہلے ایک نبی پیدا ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں انسانیت کا، مساوات کا پیغام آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی نبی کے جانشین ہیں آپ، اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اور اسی نبی کی درود شریف کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں۔ عہد کر لیجئے، عہد کر لیجئے کہ جب آپ عادل چودھری صاحب کے گھر سے نکلیں اور اس سڑک پر چلیں تو آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ نبی کا سچا جانشین ہے، نبی کا سچا جانشین ہے۔ آپ کے اخلاق اور کردار کو یہ دیکھ کر نہ کہا جائے کہ مجھے وہ شعر سنانا پڑتا ہے، وہ شعر سنانا پڑتا ہے کہ بھلا غموں سے ہم کہاں ہار جانے والے تھے۔ بس اسی شعر میں سمجھ لیجئے گا کہ بھلا غموں سے ہم کہاں ہار جانے والے تھے، ہم تو آنسوؤں میں بھی مسکرانے والے تھے، ہم ہی نے کر دیا اعلان گمراہی، ورنہ ہمارے پیچھے بہت لوگ آنے والے تھے۔ زور زبردستی سے کچھ نہیں ہوتا، جذبات کے بھڑکاوے سے کچھ نہیں ہوتا، جذباتی الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا، جذبات کے مظاہروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سنیے اس پر ایک حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے، ایسی صحابہ بیٹھے، جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نماز۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا تمہیں پتہ ہے دنیا کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول روزہ۔ فرمایا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے دنیا کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول حج۔ فرمایا نہیں۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے دنیا کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ چوتھے صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول زکوٰۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ سارے صحابہ چونک پڑے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ سارے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر کون سا ہے؟ پھر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے افضل عمل اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے، اور جب اللہ کے بندوں سے پیار کرے گا تو اللہ کا خوف اس کے دل میں آئے گا، اور جب اللہ کا خوف اس کے دل میں آئے گا تو وہ نماز کا پابند ہوگا، وہ زکوٰۃ دینے کا پابند ہوگا، وہ حج کرنے کا پابند ہوگا، وہ روزہ رکھنے کا پابند ہوگا۔ اور جس کے دل میں انسانیت ہی نہیں، اللہ کے بندے سے پیار ہی نہیں کرتا، تو پھر وہ اللہ کے خوف کو، نبی کے پیغام کو کیسے سمجھے گا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا کا سب سے افضل عمل، دنیا کا سب سے افضل عمل اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے۔ بس آج یہیں ادھوری بات یہیں پر مکمل کر کے پھر انشاءاللہ حضرت حاجی صلاح الدین صاحب کو اللہ تبارک و تعالی بے انتہا جزائے خیر دے، جس طرح سے پورے میرے شہر میں یہ ذکر کی مجالس، اللہ کی یاد کی مجالس منعقد کر رہے ہیں اور پورا مہینہ مصروف رہتے ہیں، یقین جانیے ان کا درد، ان کی محنت اللہ تبارک و تعالی بے حد طور پر قبول فرمائے۔ اور آپ جو حاضر ہوتے ہیں، ہر مجلس میں شریک ہوتے ہیں، کچھ چہرے ایسے ہیں جو مجھے ہر مجلس میں نظر آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مجھے یہاں کی مجلس میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی آمد کو اللہ تبارک و تعالی یہاں بیٹھنے کو
اور اس روحانی مجلس میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کو بے حد طور پر قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت کی پکار ہے، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنا، درود پاک بھیجنا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیء قدیر ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آنے والی بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرما رہا ہے۔ آپ دل کے یقین کے ساتھ بیٹھیں اور پھر اللہ سے مانگیں اور اللہ قبول نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ دل کی کیفیت ہو، زبان اور آنکھ کی کیفیت نہ ہو، کان کی کیفیت نہ ہو، دل کی کیفیت ہو کہ میں اللہ کے نبی پر میں نے درود بھیجا ہے، اور اس کی برکت سے پھر دیکھیے اللہ آپ کی کیسی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہوئے